अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। मोहतरम व मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी आपके सामने सूरह कहफ की आयत नंबर 7 से 17 तक की आयत 6 से 17 तक की आयत आपके सामने तिलावत के साथ पेश की गई। आइए उसका तर्जुमा हम देखते हुए आगे बढ़ते हैं। उस तर्जुमे से पहले हम उससे पहले वाली आयत का थोड़ी सी देर के लिए गुफ्तगू कर लें ताकि हमारे समझने में बआसानी सहूलत हो जाए। कल वाली क्लासेस में बड़ी तफसील के साथ हमने देखा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किताब की अहमियत को वाज़ेह किया और किताब की अहमियत के साथ उसमें बाकायदगी के साथ ये बताया कि किताब में कोई टीड़ नहीं है और कोई भी इसमें शक व शुबा करने वाली कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। ये किताब तुम्हारे लिए कसौटी की हैसियत से, रहनुमाई की हैसियत से और सिरात मुस्तकीम की निशानदही की हैसियत से तुम्हारे पास उतारी गई है। जो इसको फॉलो करेगा वो कामयाबी के दहाने पर पहुंचेगा। ये कहते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्हीं आयतों में ये बात भी इरशाद फरमाई। कहा कि लोगों का ये हाल है कि वो जहाँ उन्हें डरावा देते हैं तो वो डर के मारे एतखादात में गलतियां इख्तियार करने लगते हैं और कि अल्लाह के साथ किसी को बेटा और किसी को बाप दादा की मुख्तलिफ मतलब जो है शक़ें उससे जोड़ते हुए एक फ़ैमिली तरतीब देते हैं और कहते हैं कि ये अल्लाह के साजी हैं। तो इस सिलसिले में हमने तफसीलात कल देखने की हमने कोशिश की थी कि ये एक शिर्क है और एक शिर्क ऐसा गुनाह है जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी माफ़ नहीं करता। तौहीद क्या है, उसकी हकीकत क्या है, उसकी तफसीलात हमने देखी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को एक मानना, उसी के मुताबिक अपने आप को उसके फजल की, उसके मखलूक होने की हैसियत से उसको माबूद का मर्तबा देना और अपने आप को उसकी ग़ुलामी में सौंप देना और बिला शरीक किसी को इस शिरकत किए बग़ैर उसकी हर मांग के लिए हम अल्लाह के पास अपने हाथ को फैलाना, ये तौहीद कहलाता है। और शिर्क क्या है, इसकी तफसीलात यूँ बताई जाती हैं कि किसी जानदार या बेजान या जिंदा या मुर्दा मखलूक को खालिक का शरीक इख्तिदार समझने का नाम शिर्क है। ये एक आलमगीर किस्म का बातिली नज़रिया है जिसे खालिक और मखलूक में तक़सीम इख्तिदार के लिए ना कोई ठोस सबूत है और ना ही कोई दलील है, मगर इसके बावजूद लोगों का ये हाल है कि इनके अकायद में तो हम परस्ती फूट कर भरी हुई है और जाहिलाना तक़य्युल इनके अंदर पैदा हो गया है जिसकी बिना पे वो अल्लाह के साथ मुख्तलिफ चीज़ों को जोड़ते हैं और इसका साजे तसव्वुर करते हैं। लोग जो इस दुनिया में उतारे गए हैं वो अल्लाह की इबादत के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहाँ इबादत के लिए मखसूस किस्म का एक तरीक़ाकार उतारा जिसे नमाज कहा जाता है, मगर इंसान जहाँ इस दुनिया में उतरा है वहाँ इनके एतक़ादी गलतियों की बिना पर, इनके नज़रियाती टकराव की बिना पर, इनके सोचने की मुख्तलिफ तक़य्युलाती गलतियों की बिना पर उन्होंने इबादत की मुख्तलिफ शक्लें इन्होंने अपना ली हैं। उसमें ज़बानी इबादत भी होती है, उसमें बदनी इबादत भी होती है और उसमें माली इबादत भी मतलब की जाती है। तो ज़बानी इबादतें क्या हैं? ज़बानी इबादत ये है कि किसी के नाम के भजन बजना, दुआएं मांगना, मुसीबत के वक्त किसी के नाम की दुहाई दे देना, किसी के नाम का वजीफ़ा विर्द करना या काम शुरू करने से पहले किसी का नाम लेना, किसी को बिगड़ी बनाने वाला और हाजत रवा और मुश्किल कुशा कहना, किसी के नाम की कसम खाना वगैरह ज़बानी किस्म की इबादत हैं जो लोग मुख्तलिफ मुसीबतों में फंसने की बिना पर अपनी ज़रूरतों की तकमील की तलब की खातिर वो मुख्तलिफ मतलब जो है इस तरह के लोगों के साथ अपना वास्ता जोड़कर इस तरह के काम
کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور جہاں بدنی عبادت کا تعلق ہے اس کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ بدنی عبادت یہ ہے کہ کسی کو رکوع و سجدہ کرنا، کسی سے فیض حاصل کرنے کے لیے اپنی بعض خواہشات کو ترک کر دینا، اور برکت حاصل کرنے کے لیے اپنے جسم یا پائجامے یا جائیداد یا کسی کا نام یا نشان قائم کرنا وغیرہ بدنی قسم کی عبادتیں ہیں۔ اس کی تفصیل ہم نے بنی اسرائیل میں دیکھی تھی، جہاں انہوں نے رہبانیت کو اختیار کرتے ہوئے اپنے جسم پر انہوں نے بیجا قسم کی زیادتیاں کر کے اپنے آپ کو اللہ کے مقرب ترین بندے بننے کی انہوں نے کوشش کی تھی۔ اور تیسرا ہے مالی عبادت۔ مالی عبادت کسی کے نام کی نظر و نیاز دینا، منت ماننا، کسی کے نام کی کھیتی یا جانور پالنا، کسی جانور کو متبرک سمجھ کر اس کے لیے سفر کرنا، زیارت کرنے جانا، اور کسی سفر کو باعث برکت تصور کرنا، وہاں میلہ لگانا، چراغاں کرنا، غسل دینا، غلاف چڑھانا، خون کے چھینٹے دینا، بھینٹ چڑھانا، خاص قسم کا لباس پہن کر حاضری دینا، حجامت بنوانا، اور کسی مقام کے پانی کو مقدس جان کر استعمال کرنا، وہاں کے جانوروں کا شکار نہ کرنا، اور درختوں کی کٹائی اور استعمال کو حرام سمجھنا وغیرہ مالی قسم کی عبادت ہے۔ یہ 3 طریقے ہیں جس کی بنا پر انسان اس دنیا میں اپنے اعتقاد کی غلطیوں کی بنا پر اس طرح کے کام، وہ جہاں اللہ کے آگے یہ سارے کام ہونے چاہیے وہاں بناوٹی قسم کے خداؤں کو ترتیب دیتے ہوئے وہ ان کے آگے سجدہ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور یہ جو شرک ہے وہ کس کس کے سے کرتا ہے؟ وہ ایک ہے مظاہر قدرت، یعنی قدرت کے مختلف قسم کے، کہاں اس کو جانور بہت پسند آیا، کہیں پتھر خوبصورت نظر آئے، کہیں مختلف قسم کی نباتات یا جمادات انہیں پسند آنے لگے، کہیں وحشی درندے نظر آنے لگے، مہلک بیماریاں نظر آنے لگی، اور مختلف قسم کے آتش فشاں نظر آنے لگے، تو ان کی پرستش لوگوں نے کہیں ڈر کی بنا پر، کہیں خوبصورتی کی بنا پر، کہیں قدرتی مناظر یعنی ان کے مظاہر کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ان کو خدا بنا لیا اور کہا کہ یہ مطلب جو ہے خوبصورت ہے یا بہت ہیوی مطلب حیت انگیز ہے اور بہت دہشت زدگی کی کیفیت ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کے قریب تر ہے، اس وجہ سے اس کی عبادت کی جائے۔ دوسرے لوگوں نے جو خدا ڈھونڈ لیے اور اللہ کے ساجی لوگوں نے تصور کر لیے، وہ ہے عالم فلکیات، یعنی آسمان میں جتنے تارے، ستارے، چاند، سورج، جتنے بھی عالم فلکیات ہیں، ان سب کو لوگوں نے خدا بنا لیا اور ان کو انہوں نے پوجا پاٹ کرنا شروع کر دیا اور ان کو اللہ کا ساجی تصور کرنے لگے۔ اور دوسرا ہے انبیاء کرام۔ انبیاء کرام اس دنیا میں پیغام رسانی کے کام کی غرض سے آئے تھے، مگر انہوں نے بغیر کسی علم کے، بغیر کسی جانکاری کے، انہوں نے ان کو اپنا خدا بنا لیا، ان پر مزاریں انہوں نے تعمیر کی یا ان پر سجدہ ریزی کرنا شروع کر دیا۔ اور رہ گئے اولیاء کرام، یعنی اس کے بعد اولو الامر لوگ جو اس دنیا میں اٹھے اور جنہوں نے انبیاء کرام کی باتوں کو آگے پہنچانے کا کام شروع کر دیا، تو لوگوں نے ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا، ان کو برے غزیرہ تصور کیا، ان کو سوچا کہ یہ اللہ کے بہت زیادہ نیک صفت انسان ہیں، نیک اعمال کرنے والے لوگ ہیں، تو ان کو اتنا اونچا مرتبہ دے دیا گیا کہ انہوں نے ان کی عبادت کو انہوں نے اللہ کے قریب تصور کیا اور اس کے نتیجے میں وہ ان کی پوجا پاٹ کرنے لگ گئے، ان کی مزاروں پر چڑھاوے چڑھانے لگے، ان کے پاس مرادیں لے کر گئے اور ان کو تصور کرنے لگے کہ یہ ہماری حاجت روائی کا کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد لوگوں نے جو اور ایک خدا ڈھونڈ لیے، جو قرآن خود اس کے سلسلے میں ہمارے سامنے بڑا وسیع انداز میں اس کی تفصیل بتاتا ہے، وہ ہے جنات۔ جنات جب بھی مطلب جو ہے سفر کے لیے نکلتے اور سفر کے لیے جہاں کہیں بھی مطلب جو ہے پڑاؤ ڈالنے کا مقام آتا تو وہ ڈر جاتے تھے کہ یہ جنات کی جگہ ہے، اس وجہ سے وہاں کھڑے ہو کر وہ پکارتے تھے، اے وادی کے جن، ہم تیری پناہ چاہتے ہیں۔ یہ وہ مطلب جو ہے غرور تھا جس کی بنا پر جنات غرور میں آ گئے تھے اور ان کو وہ تصور کرتے تھے کہ جنات
हमें आसमान की खबरें ला कर देते हैं, और इस वजह से उन्होंने उनको भी खुदा बना बैठा और उनको भी मतलब जो है सादी तसव्वुर करने लगे। कहें बेटे, कहें बेटियां, और कहें उनकी फैमिली की मुख्तलिफ मतलब जो है शक़ें उसके साथ जोड़ते हुए मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ तरीक़ेकार के मुताबिक उन्होंने शिरक करना शुरू किया। और रह गए बादशाह और सलातीन, जिन्होंने ज़बरदस्ती मतलब जो है उनको अपने हुक्म के आगे उनको अपना आका तसव्वुर करने पर मजबूर कर दिया। जिस तरह के हम फ़िरऔन को देखते हैं, नमरूद को देखते हैं, जो कुरान हमें तफसीलात बताता है कि जिन्होंने अपने आप को खुदा तसव्वुर करना शुरू कर दिया था और लोगों को कहते थे कि हम ही वो खुदा हैं, हम ही तुम्हारे दाता हैं, हम ही तुम्हें ज़िंदगी देते हैं, इसी वजह से हमारी इबादत करनी चाहिए। इस वजह से लोगों ने सदियों तक इस तरह के रिवाज को कायम रखा और बादशाह और सलातीन के आगे भी सिजदा रेज होते रहे, अपनी हाजतों के लिए उनके आगे हाथ फैलाते रहे और उन्हीं के आगे अपने घुटने टेकते रहे। और रह गए फरिश्ते, इनको भी इन्होंने खुदा बना लिया और इनको भी खुदा की बेटियां बेटे तसव्वुर करने लगे और इसी वजह से इनके साथ भी इबादत करते थे। इसके बाद रह गए बुजुर्ग, बुजुर्गों के भी मतलब जो है बुत बनाए गए। जितने बुजुर्ग आए जो न तसव्वुर किए गए, उन सबको उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के बुत बना लिए और उन बुतों के आगे उन्होंने अपने हाथ जोड़ना, उनके आगे घुटने टेक देना, अपने सिजदे मतलब जो है उनके आगे करना, अपनी हाजात उनके सामने पेश करना और इसके ज़रिए से आसमान तक रसाई का ज़हनी तसव्वुर मतलब तैयार करना। इस तरह के काम लोगों ने तैयार करना शुरू कर दिए और इसी की बिना पर माशरे के अंदर बड़े पैमाने पर बुजुर्गों की मुख्तलिफ किस्म के हमारे सामने खबरें वजूद में आने लगी। हर मस्जिद के साथ एक कब्र लाजिमन करार दी गई और इसी के नतीजे में हर जगह जहाँ कहीं भी कोई बुजुर्ग हस्ती हो जो नेक तबीयत हो और अच्छी फितरत के मुताबिक अपने नेक अमाल के साथ थोड़ी भी आया नजर आने वाली हो, उसको उन्होंने बहुत ऊंचा मर्तबा दिया और ताजीम की हद तक लोगों ने इनकी खबरें बनाकर इनके आगे सिजदा करने लगे। इसी वजह से तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं इरशाद फरमाया कि अल्लाह यहूद और नसारत पर लानत करे, क्योंकि उन्होंने अपने नबियों की खबरों को मस्जिद बना लिया था। यानी यहाँ हमें बाकायदा तौर पर उन शिर्क करने वाले लोगों से परहेज करने की ताकीद की गई जो यहूद और नसारा करते थे, और उसी की तारीख मुझे और आपको बनी इसराइल की तारीख की शक्ल में कुरान में जावजा तफसीलात बताई जाती हैं। इन्हीं का तर्ज अमल था जिन्होंने अंबिया की खबरों को उन्होंने झुकने वाली जगह तसव्वुर कर लिया, मस्जिद बना लिया और आस्थाने तैयार करने लगे और इसी के नतीजे में वो मुख्तलिफ किस्म के ज़बीहा भी मतलब जो है इन पर कुर्बान करते थे। इस सूरह माइदा की आयत नंबर 3 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इस सिलसिले में यूं इरशाद फरमाता है, और जो जानवर आस्थानों पर ज़बह किया जाए इसका खाना हराम है, जहाँ अल्लाह का नाम नहीं बल्कि बुजुर्गों का नाम लेकर कुर्बानी की जाती है और मुख्तलिफ नामों के साथ इन पर चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं, चद्दर चढ़ाए जाते हैं, फूल चढ़ाए जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के हाथ जोड़े जाते हैं, हाजत रवा मुश्किल कुशा तसव्वुर किया जाता है और वहाँ पे ज़बीहा कुर्बान किया जाता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि ये शिर्क है और ऐसे शिर्क को अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी माफ़ नहीं करता। सामीन कराम, शिर्क के ताल्लुक से हमने बड़ी तफसील के साथ सूरह फुरकान की तफसीलात में हमने बड़ा कुछ देखा, मगर आपकी याद दहानी के लिए फिर एक बार मैं आपको बताती भी चलूँ कि मुशरिक सोसाइटी के जो अकायद हैं वो किस तरह से मतलब जो है तब्दील होते गए और हर कौम के अंदर मुख्तलिफ बिगाड़ जो आए वो किस किस किस्म के थे। वो सबसे पहले अगर देखें तो कुफ्फार अरब की तरफ हम चलते हैं, जहाँ लोगों ने खुदा को तो मानते थे मगर कारखाना कुदरत में इसको तन्हा मालिक नहीं समझते थे, बल्कि मुख्तलिफ किस्म के इसको साजी तसव्वुर करते। इस वजह से कहें आलम फल्कियात को और कहें मुख्तलिफ किस्म के बुजुर्गों को इस तरह मतलब जो है समझते
سمجھتے تھے کہ وہ اللہ کے ساتھ ساجی ہیں اور اللہ کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے ہیں، اور اسی کے لیے اللہ رب العالمین نے مختلف قسم کے کام، بارش برسانے والا کام، ہوا چلانے والا کام، مختلف مطلب جو ہے کام اللہ رب العالمین نے ان بزرگوں کے یا ان عالم فلکیات میں تقسیم کر کے رکھا ہوا ہے۔ یہ ان کا تصور تھا۔ دوسرا رہ گئے یہودی، ان کا تصور یہ تھا کہ جو خدا کو تو مانتے تھے کہ اللہ واحد لا شریک ہے، مگر ان کا خدا خاندانی خدا ہوا کرتا تھا جس نے ہر چیز کو بنی اسرائیل کے لیے پیدا کیا ہے اور اس کے بعد وہ تھک کر آرام کرنے لگا ہے۔ یعنی ان کا تصور ہی بالکل الگ تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ اپنے آپ کو ہم اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں، اس لیے کہ ہماری ہی نسل میں انبیاء کرام کی ایک لڑی چلی آ رہی ہے، اس وجہ سے ہم بہت برگزیدہ ہیں۔ اس لیے تصور کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین اب تھک گیا ہے، وہ آرام کرنے گیا ہوا ہے اور سارا کچھ مطلب جو ہے ہمارے خاندانی خدا پر مطلب جو ہے ڈیپینڈ ہو کر رہ گیا ہے، وہی ساری کارستانی مطلب جو ہے دنیا کی وہ چلا رہا ہے۔ رہ گئے عیسائی، ان کے تصوراتی اعتقادی جو غلطیاں تھیں وہ اس طرح تھی کہ عیسائی لوگ جو خدا کو مانتے تھے لیکن اس کے ساتھ وہ یہ بات بھی کہتے تھے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ رب العالمین مسیح علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد مخلوق کی حاجت روائی اور مشکل کشائی اس نے مسیح علیہ السلام کے سپرد کر دی ہے اور معطل ہو کر خود بیٹھ گیا ہے۔ یعنی غلط قسم کے تصور جو قرآن کے اندر خود وہ مطلب جو ہے عیسائی اس طرح کہتے کہ اللہ رب العالمین تین میں کا ایک ہے، یعنی جہاں ان کا تصور تھا کہ وہ مسیح علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا تصور کرتے، مریم علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کی بیوی تصور کرتے، اور تیسرا خود اللہ رب العالمین کی روح کو تصور کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے وہ کہتے تھے کہ حاجت روائی، مشکل کشائی، سب کچھ مطلب جو ہے جو چیزیں ہیں وہ اللہ رب العالمین نے مسیح علیہ السلام کے حوالے کر دیا ہے اور خود مطلب جو ہے فارغ البال ہو کر بیٹھ گیا ہے۔ اسی وجہ سے انہی مطلب عیسائیوں کی جو کرسمس ہے ان کے اس تعلق سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کرسمس کے دن آسمان سے مسیح علیہ السلام زمین پر اترتے ہیں اور اتر کر سارے گناہوں کو اپنے ساتھ لے کر آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں، اور جو ان کو پھانسی بھی دی گئی اس کا وہ وہی تصور کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کو اس دنیا میں جتنے گناہ تھے ان سب کے ساتھ ان کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ یہ غلط قسم کے تصورات نے انسانوں کی سوچوں کو، صراط مستقیم کی راہ کو، جنت کی راہ کو اپنے آپ سے گم کر کے اللہ کے بتائے ہوئے احکام اور مقصد زندگی سے انسانوں کو بہت دور کر دیا۔ رہ گئے ایرانی لوگ، جہاں نمرود کا تذکرہ کیا جاتا ہے، جہاں ابراہیم علیہ السلام کی اس نسل کا تذکرہ کیا جاتا ہے، ان کی بھی ایک الگ ہی منطق اور الگ ہی عقیدہ ان کے اندر بھی تھا۔ ان کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ ایرانیوں نے دو خدا تسلیم کر رکھے تھے، ایک کا نام تھا اہرمن اور دوسرے کا نام تھا یزدان۔ یعنی ان کا ایک کہنا تھا کہ یہ دونوں خدا مل کر خدائی کا کاروبار چلاتے ہیں۔ اپنے ہی سے انہوں نے دو خدا تصور کر لیے، ایک مشرق کا ایک مغرب کا، اور آدھی آدھی دنیا انہوں نے خود ہی مطلب جو ہے آدھی آدھی کر لی اور یہ تصور کرنے لگے کہ اللہ رب العالمین اس طرح بٹ گیا ہے اور ان میں کا ایک خدا ہے اور ایک مطلب جو ہے اس کا ساجی ہے۔ یہ جہاں شاعر کہتا ہے کہ اگر دو خدا ہوتے سنسار میں تو دونوں بلا ہوتے سنسار میں، کیا اس طرح دو خدا ایک کاروبار چلا سکتے ہیں؟ کیا دو خدا اس دنیا کی جو زینت ہے اور جس میں اللہ رب العالمین اپنی کار فرمائی چلا رہا ہے، حکمرانی چلا رہا ہے، جہاں سورج، چاند، مشرق، مغرب کے مختلف قسم کے فلکیات اور زمین کے اندر پانی اور بادل کا مطلب جو ہے جو انداز ہے اور جو طریقہ کار کے ساتھ چل رہا ہے، کیا اس کے اندر وہی انداز ہوتا؟ کیا ان کے درمیان اس حکومتی لیول پر ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی نہ ہوتی؟ مگر لوگوں کا تصور اعتقاد بالکل سوچنے کا انداز غلط، اور جس کی بنا پر انہوں نے اس طرح کے نظریات کی بنا پر اللہ کے ساتھ مختلف چیزوں کو ساجی تصور کرنا شروع کر دیا۔ اور رہ گیا ہندوؤں کا حال، ان کا تو یہ حال ہے جس ملک میں ہم رہتے ہیں ان کے حالات یہ ہیں کہ ہندوؤں کا خدا
अवतारों के रूप में जलवा गेर होकर लाखों खुदा बन गया था और इनके नजदीक ब्रह्मा और महेश और भूषण तीनों ने मिलकर खुदाई का कारोबार आपस में तकसीम कर लिया है। इनकी तो लड़ियां ही मतलब जो है मुख्तलिफ किस्म के देवी देवताओं अवतारों से भरी पड़ी है और इनका ये हाल है कि वो तकसीम मुल्क और तकसीम दुनिया एक दूसरे के साथ कहकर वो इस तरह कहते हैं कि महेश भूषण और मतलब जो है ब्रह्मा आपस में तकसीम कर बैठे हैं और इस तरह ये पूरी दुनिया की हुकूमत इस तरह चलती हुई नजर आती है। और इसी एतकाद की बिना पर उन्होंने मुख्तलिफ मन घड़त किस्म के उन्होंने खुदा और अवतार बना लिए और इनके आगे आए दिन मुख्तलिफ ईदें मनाई जाती हैं जिसके आगे सिजदा रेज होते हैं, हाजत रवाई का काम मतलब जो है के आगे करते हैं और उन्हीं से हाथ जोड़कर मन्नत समाजत करते हैं जबकि ये हक अल्लाह रब्बुल आलमीन का है। तारीफ उस खुदा की है जिसने सारी दुनिया के कारखाने को चला रहा है। जिंदगी और मौत उसी के पास है, दुनिया का खातिमा उसी के हाथ में है, दुनिया को चलाने का इंतजाम उसी के हाथ में है और उसी के ही हुक्म ही से दुनिया अपनी मतलब तरतीब के साथ चल रही है जहां कोई खलल नहीं है, कोई मतलब परेशानी नहीं है और कोई रुकावट नहीं है और कोई मतलब जो है उसमें इधर उधर ऊंच नीच नहीं है, बल्कि एक ही रफ्तार के साथ दुनिया चलती हुई नजर आ रही है। मगर लोगों ने इस तरह मुख्तलिफ किस्म के अवतारों के जरिए से अपने आप को, अपने ख्यालात को, अपने नजरियात को और अपने अकायद को उन्होंने गड़बड़ कर लिया और जो सीधी राह थी उसको गुम कर दिया और अतराफ वाली जो अलग अलग किस्म की अहादीस करीमा के मुताबिक जो गुमराह कुन राह थे उसमें गुम होकर रह गए और शैतान ने इन्हें बहका कर बहुत दूर लेकर चला गया। और बाज मुख्तलिफ अलग अलग मज़ाहिब के मुताबिक बाज लोगों का यह ख्याल है कि खुदा को अपना निज़ाम हुकूमत चलाने के लिए मुख्तलिफ मददगारों और कारोबार और मुशीरों की ज़रूरत पड़ती है। इसी वजह से लोगों के पास अगर गुफ्तगू करने जाएं तो वहाँ वो अपने दलाइल को पेश करते हुए इसी बात का ख्याल और नजरिया पेश करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास रसाई के लिए ज़रूरी चीज़ है कि वो मतलब जो है मुख्तलिफ खुदा जो अपनी हुकूमत चलाने के लिए उसके पास रसाई की ज़रूरत है और उसके पास पहुँच की ज़रूरत है। इसी वजह से वो मुख्तलिफ किस्म के खुदा, मुख्तलिफ किस्म के बनावटी माबूद और मुख्तलिफ किस्म के देवता और अवतार मतलब बना लेते हैं और ये उनके साजी हैं। और बाज़ लोग इस बात के कायल भी हैं कि अल्लाह पाक को अपने बंदों से ऐसी मोहब्बत हो जाती है कि वो इश्क की हद तक जा पहुंचती है और अल्लाह पाक के इरादों पर इस तरह असर अंदाज होते हैं कि इस तरह माशूक अपने आशिक के मामले में है। यानी जब हमने रहबानियत की तफसील देखी थी उसमें हमने देखा था कि ये जो यहूदी तसव्वुरात हैं उसमें वो जो मुख्तलिफ किस्म की जो जुल्म और ज़्यादती अपने बदन पर करके वो तसव्वुर करते थे कि हम अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे बन गए हैं और लोग ये तसव्वुर करते थे कि जब इंसान इस तरह मशक्क़त करता हुआ मुख्तलिफ जद्दोजहद करता हुआ जब अल्लाह का मुक़र्रब तरीन बंदा बन जाता है तो अल्लाह इतनी ज़्यादा मोहब्बत करता है जैसे मतलब जो है माशूक की और आशिक की मोहब्बत होती है और जो इस हद तक पहुंच जाए तो वो अल्लाह से जो चाहे वो मनवा सकते हैं, रसाई कर सकते हैं, उसके पास अपनी मुतालिबात रख सकते हैं और इनके ज़रिए से मुख्तलिफ किस्म की ज़रूरतों की तकमील वो कर सकते हैं। इस वजह से वो शिफाअत करने वाले सिफारिशी लोग मतलब तसव्वुर करते हैं और इसी वजह से इन पर चद्दर चढ़ा देना, इन पर फूल चढ़ा देना, इनके आगे हाथ जोड़ देना, इनकी खबरों पर मुख्तलिफ किस्म के जुलूस लगाना, मेले लगाना, वहाँ मुख्तलिफ मतलब जो है चीज़ों की कुर्बानी करना, इस तरह तमाम काम दुनिया में वजूद में आते हुए नजर आते हैं। और बाद मतलब जो है लोगों का ये भी एतकाद है कि अल्लाह पाक अपने मकबूल बंदों से रिश्तेदारी कायम कर लेता है और इसी रिश्तेदारी की बिना पर किसी को बेटा तसव्वुर कर लेता है और किसी को बेटी बना लेता है और किसी की बीवी बन जाते हैं और वो खुद अपने आप को हिबा कर लेते हैं। गलत गलत किस्म के तसव्वुरात लोगों ने अपनी अकल का इस्तेमाल बगैर जानकारी के करने की बिना पर उन्होंने ये काम करना शुरू कर दिया। और बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि हर चीज़ अल्लाह की ज़ात का हिस्सा है, यानी अल्लाह ताला क्या है, कहा कि सारी दुनिया की सब नेमतें चाहे नबातात, जमादात,
عالم فلکیات یا مختلف مطلب جو ہے روپوں میں کہیں اولو الامر لوگ آتے ہیں، وہ جسم کا وہی ایک حصہ ہے جو اللہ رب العالمین کا حصہ ہے، اسی وجہ سے وہ اس کی پوجا پاٹ کرنا اپنے لیے باعث شرف تصور کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے لوگ مختلف قسم کی جو کوششیں کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عبادت گزار بڑی بڑی ریاضتوں کے بعد اللہ کی ذات میں جذب ہو جاتا ہے اور ان کی عبودیت بالکل الوہیت کے قالب میں ڈھل جاتی ہے۔ اسی وجہ سے بعض لوگ عابد اور معبود کے تعلق کو الفاظ میں بڑے ہی مطلب جو ہے ادب و احترام کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اور انہیں مختلف طریقے سے اللہ کا ساجی تصور کرتے ہیں، جبکہ قرآن مجید اللہ کا جو تصور پیش کرتا ہے وہ اللہ پاک خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، بادشاہ ہے۔ قرآن مطلب جو ہے اللہ کے تعلق سے جو بات بیان کرتا ہے، اللہ کے ساتھ واجب وجود ہے اور وہ تمام صفات مالکیہ کی مالک ہے۔ اللہ کی ذات ہر عیب سے، ہر کمزوری سے، ہر ضرورت سے پاک ہے، اور اللہ کی ذات بے مثل ہے اور بے نظیر ہے، اور اس کے ادراک کرنے سے عقل عاجز ہے۔ قرآن تصور پیش کرتا ہے کہ اللہ کی ذات، صفات، حقوق اور اختیارات میں کوئی ساجی نہیں۔ اللہ کو اونگ نہیں آتی، وہ سوتا نہیں ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ ہی کوئی اس کا بیٹا ہے۔ یہ تصورات ہیں جو قرآن مجید مجھے اور آپ کو پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہی تصورات کے ساتھ تم اپنے مقصد زندگی کی طرف توجہ دو اور میری آخائی کو تصور کرو۔ اور اسی کے سلسلے میں جو کلمہ طیبہ انسانوں کو پڑھایا جاتا ہے وہ وہی ہے، کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نہیں کوئی ساجی اللہ رب العالمین کا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نبی اور رسول ہیں۔ یہی وہ کلمہ شہادت ہے جس کی بنا پر انسان دار اسلام میں داخل ہوتا ہے، اور یہی وہ عقیدہ ہے جو انسانوں کو بٹھایا جاتا ہے، مگر تربیت کی کمی کی بنا پر، انسانوں نے ایک دوسرے کو بتانے میں کمیوں کی بنا پر، کا پیغام رسانی کا صحیح کام نہ کرنے کی بنا پر، اور دنیا میں اس پھیلی ہوئی مختلف قسم کی گمراہیاں جسے شیطان نے بڑا مطلب جو ہے فریب ڈال کر اسے پھیلا رکھا ہے، اور شیطان کے اس جال میں پھنس کر لوگ اپنے عقائد میں اسی طرح کی غلطیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو قرآن مجید کی انہی آیت نمبر 5 میں اللہ رب العالمین اس کی تفصیلات یہاں یوں بتاتا ہے کہ لوگوں کو ڈراوے دو۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے اور بات کا انہیں کوئی علم نہیں، اور نہ ان کے باپ دادا کو تھا۔ بڑی بات ہے جو اس کے منہ سے نکلتی ہے وہ محض جھوٹ بکتے ہیں۔ واضح طور پہ کہا گیا کہ لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو بیٹا تصور کرتے ہیں، اور یہی کام ان کے باپ دادا بھی کرتے تھے۔ ان کو بھی اس کا علم نہیں تھا، ان کو بھی اس کا علم نہیں ہے، اور نہ ہی علم حاصل کرنے کی انہوں نے کوشش کی، اور نہ یہ کوشش کرتے ہیں۔ جو چلتا آ رہا ہے اسی کو آگے بڑھانا یہ اپنا فرض تصور کرتے ہیں، اور اسی عملی جامہ پہنانے میں اپنی زندگیاں لگا دیتے ہیں۔ نہ عقل کا استعمال کرتے ہیں اور نہ ہی مطلب جو ہے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے وقوف ہے وہ شخص، بے وقوف ہے وہ شخص جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ یعنی دوسروں کی خاطر وہ کیا کہیں گے، دنیا کیا کہیں گے، ہمارے باپ دادا جو گزرے ہوئے ہیں اگر ہم کام نہ کریں تو وہ کیا تصور کریں گے۔ یہ تصورات نے انسانوں کی، ان سوچوں نے انسانوں کی زندگیوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اور صراط مستقیم کو گم کر لیا، اور ان کا یہ حال ہے کہ اس دنیا سے نکلنے کے بعد دعائیں کسی کے کام نہیں آتی، وہاں ان کے لیے مغفرت کوئی کام نہیں انجام دیتی، اور نہ ہی مطلب وہاں ان کا گڑ گڑانا اور واپس تمنا کرنا، حسرت کرنا کہ ہم واپس آئیں گے اور واپس آ کر پھر سے دوبارہ جائیں گے، مگر وہ تصورات ان کے لیے خالی پلاؤ کی شکل میں ہوں گے۔ خیالی پلاؤ ان کو انجام بد کی طرف لے جائے گا، اور انجام بد کا جو انجام ہے وہ سوائے دوزخ کے اور کچھ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محض جھوٹ ہے۔ اب آئیے ہم آگے چلتے ہیں، آیت نمبر
6 کی طرف۔ آیت نمبر 6 اور 7 اور 8 میں اللہ رب العالمین یوں بات بیان کرتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اچھا تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہو؟ اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لے آئے، واقعہ یہ ہے کہ جو کچھ سر و سامان بھی زمین پر ہے، اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ان لوگوں کو آزمائیں ان میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ آخرکار ان سب کو ہم ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ اس میں 3 باتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پہلی چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت زار کی طرف اشارہ کیا گیا۔ کہا گیا کہ اس وقت جب یہ آیات کا نزول ہوا تھا، اس وقت ہم نے دیکھا کہ یہ تیسرے دور میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ایک ہے۔ اس صورت کے نزول کے وقت حالات یہ تھے کہ وہاں پر زیادتیاں اور زبردستیاں اور ان پر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے تھے وقت کے رسول پر اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں پر۔ ان کے لیے گھروں کو تنگ کر دیا گیا تھا، ان کی جائیدادوں سے ان کو آگ کر دیا گیا تھا، گھروں میں رہنا ان کے لیے باعث مشکل ہو گیا تھا، اور ان کا یہ حال تھا کہ چلچلاتی دھوپ میں لٹایا جاتا اور انہیں مختلف قسم کے ضرب و کوب دیے جاتے، ان کو آگ پر لٹایا جاتا، مختلف اوباش لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا، مختلف قسم کی سختیاں ان پر ڈھائی جا رہی تھی، اور لوگوں کا یہ حال تھا کہ وہ پریشان حال تھے۔ ایسے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ پریشان حال رہتے کہ کس طرح سے ان کو راہ راست پر لایا جائے۔ اسی وجہ سے مختلف جگہوں پر یہ وقت کے رسول پیغام رسانی کا کام لیے ہوئے ان تک پہنچتے اور ان کو پیغام رسانی کے لیے مختلف کوششیں کیا کرتے تھے۔ بازار میں نکل کھڑے ہوتے اور وہاں ان کو آواز دیتے تھے، اللہ ایک واحد لا شریک کی طرف بلاتے، اور ان کے جو کرتوت ہیں، یعنی جہاں انہوں نے مختلف ہزاروں قسم کے انہوں نے خدا بنا لیے تھے، ان کے آگے وہ سجدہ ریز ہوا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین کے رسول نے ان کو اس کام سے باز رکھنے کی کوشش میں لگے رہے، ان کو مختلف طریقے سے پکڑ کر کھینچتے رہے۔ اسی کے لیے حدیث مبارکہ میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مثال یوں بیان کرتے ہیں کہ میری اور تم دونوں لوگوں کی مثال اس شخص کی ہے جس نے آگ جلائی روشنی کے لیے، مگر پروانے ہیں کہ اس پر ٹوٹے پڑتے ہیں۔ جل جانے کے لیے وہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح آگ سے بچیں، مگر پروانے اس کی ایک نہیں چلنے دیتے۔ ایسا ہی حال میرا ہے کہ میں تمہیں دامن پکڑ کر کھینچ رہا ہوں اور تم ہو کے آگ میں گرے پڑتے ہو۔ یعنی اس حدیث مبارکہ کے ذریعے سے واضح طور پر اللہ رب العالمین کے رسول کی اپنی وہ کوششیں اس میں بتائی گئیں کہ وقت کے رسول پریشان حال ہیں اور مختلف گلی کوچے پھرتے ہیں تاکہ لوگ ان کی بات کو مانیں اور ان کی جماعت کو قبول کرتے ہوئے اس مٹھی بھر لوگوں کے اوپر جو ظلم ہے اس میں کمی آ جائے۔ مگر لوگوں کا یہ حال ہے کہ ہر طرف سے کورا جواب آ رہا ہے۔ آپ وہاں سے نکل کر طائف گئے، طائف میں بھی ان کی بات سنی نہیں گئی، بلکہ ان کو وہاں سے بھی بھگا دیا گیا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتہ اترا کہ حکم دے دیں ہم اس بستی کو پیس کر رکھ دیں، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی جواب دیا، کہا کہ نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ان کے آنے والی نسلوں میں ضرور ایسے لوگ اٹھیں گے جو اللہ کا کلمہ بلند کریں گے۔ وہاں سے واپس لوٹ آئے اور وہاں مختلف قبائل میں، بازاروں میں، مختلف جگہوں پر گھومتے رہے۔ حج آیا، حج کے دوران میں جہاں لوگوں کا حج کا معمول یہ تھا کہ وہ اپنی شیخی بیان کرتے، وہاں بیٹھ کر ڈینگے مارا کرتے تھے اور اپنے تعریف کے پل باندھا کرتے تھے، وہاں اس وقت اللہ کے نبی ہر ایک قبیلے کے پاس جاتے، وہاں لوگوں کو تعلیم و تبلیغ کا کام کیا کرتے تھے، مگر وہاں انہیں دھکے کھانے پڑے، ان کو مختلف اوباش لڑکوں کے حوالے کر دیا گیا، ان کو مارا گیا، وہاں سے بھگایا گیا، خود ان کے اپنے خاندان کے چچا ابو لہب نے ان کا جینا حرام کر دیا تھا۔ ایسے حالات سے وہاں پہ دوچار ہونا پڑا۔ اسی میں سے ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر گھوم رہے ہیں اور اللہ کی تبلیغ کے خاطر، اس کے پیغام کو لوگوں کو بتانے کی خاطر، لوگوں کو اپنی
راہ سے سیدھی راہ پر لگانے کی خاطر اور انہیں انجام بد سے بچانے کی خاطر، جہنم سے آگ سے بچانے کی خاطر وہ گھوم رہے ہیں اور مختلف مشقتیں کرتے ہوئے شام کا وقت ہے واپس لوٹ آتے ہیں، تھکے ماندے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی سی کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹ جاتے ہیں، اچانک ہی ان کے گھر کا دروازہ ہٹا اور وہاں فوراً ہی مطلب جو ہے ایک صحابی نے یہ اطلاع دی کہ ایک قافلہ ہے جو کعبہ کے قریب مطلب آ کے ٹھہرا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بے چین ہو کر اٹھے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ صحابہ کرام جو اطراف میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تھوڑی دیر دن بھر مشقت کیے ہوئے ہیں، تھوڑی دیر آرام کر لے، وہ قافلہ ابھی رکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے اور انہیں کہا کہ اگر میری تھوڑی سی سستی کی بنا پر، کاہلی کی بنا پر اور غفلت کی بنا پر اگر وہ قافلہ چلا گیا اور میں اسے پیغام رسانی کا کام انجام نہ دیا تو پھر اللہ کی پکڑ سے میں بچ نہیں سکتا۔ اور اس وقت وہ فوراً ہی اٹھ کھڑے ہوئے اور اس قافلے کی طرف چلے گئے۔ یہ تمام واقعات تھے جو اس وقت سر انجام دیے جا رہے تھے۔ تو اس وقت اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت بندھاتے ہوئے، ڈھارس دیتے ہوئے اس آیت کا نزول کیا۔ اس آیت میں انہیں فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شاید تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو ہی دو گے، یعنی یہ لوگ آتے نہیں ہیں بلکہ تمہارا یہ حال ہے کہ تم ان کے پیچھے پیچھے بھاگتے رہتے ہو اور ان کو بچانے کی خاطر اپنی جان بھلا دے رہے ہو۔ اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لے آئے تو تم اپنی جان ہی قربان کر دو گے۔ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، تمہارا کام صرف پیغام رسانی کا کام ہے۔ پریشان نہ ہو، اللہ رب العالمین جو نیک نیتی لوگ ہیں ان کو تمہارے طرف ضرور لے آئے گا۔ یہ کہتے ہوئے بات بڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، واقعہ یہ ہے کیا ہے کہ یہ جو کچھ سر و سامان بھی زمین پر ہے اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ان لوگوں کو آزمائیں ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ آخرکار ان سب کو ہم ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ یہاں پہلی چیز بتائی گئی، کہا گیا کہ یہ دنیا جس میں مجھے اور آپ کو اتارا گیا ہے، یہ دنیا کا یہ حال ہے کہ دنیا کے اندر مختلف قسم کی مغناطیسی قوت اس میں رکھی گئی ہے، کہیں بازاروں کی شکل میں، کہیں نعمتوں کی شکل میں، کہیں محبتوں کی شکل میں، کہیں رشتے ناتوں کی شکل میں، کہیں مال کی شکل میں، کہیں جائیداد کی شکل میں، کہیں وطن کی شکل میں، مختلف قسم کی ایسی مطلب جو ہے بیڑیاں ہیں جو اللہ رب العالمین نے آزمائش کے ساتھ یہاں پہ اسے پیوست کی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ سر و سامان جو زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ زمین کی زینت کے لیے ہے، یعنی اس زمین پہ اپنی زندگی کی بقا کے لیے یہ تمام چیزوں کا ہونا شرط اول ہے۔ اسی کی بنا پر انسان یہاں پہ جی رہ سکتا ہے، اپنے مقصد کی تکمیل کر سکتا ہے، صراط مستقیم پر چل سکتا ہے۔ مگر رہ گیا وہ شخص جو اس دنیا کو اپنے لیے ایسا تصور کرتا ہے یہ ہمیشگی کی جگہ ہے اور یہی میری اپنی جگہ ہے اور اس کو سمیٹنے میں اپنے آپ کو لگا دیتا ہے تو وہ ناکام و نامراد ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو بتاتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی حقیقت میں کیا ہے۔ کہا گیا کہ یہ سوائے کھیل تماشے کے اور لوگوں کی آزمائش کے لیے اور کچھ نہیں ہے، مگر اس کو سمجھنے کے لیے عقل کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کے لیے سوچ بچار کی ضرورت ہے، اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، اس کے لیے اپنے مقصد پر لوٹ آنے کی ضرورت ہے۔ جو شخص لوٹ کر اپنے مقصد کی طرف آئے اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور جب آنکھیں کھل جاتی ہیں تو سینے میں پیوست مطلب جو ہے جو جذبات ہیں وہ ہلچل مچاتے ہیں اور وہی وہ حقیقتیں ہیں جو انسانوں کو سیدھے راستے کی طرف لگا دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس کی طرف اشارہ کر کے فرماتا ہے کہ دنیا کی زندگی جس میں میں اور آپ رہے ہیں یہ کھیل تماشا ہے، اسی میں انسان مگن ہے اور اسی میں اپنے آپ کو لگایا ہوا ہے۔ مختلف قرآنی آیتوں کے مختلف مطلب جو ہے پیرائے میں اللہ رب العالمین نے اس دنیا کی حقیقتوں کو انسانوں کے سامنے بتایا۔ حدیث کریمہ میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کی زندگی ایک مسافر کی مانند ہے۔ کسی جگہ کہا گیا کہ مومن کی دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے،
مومن کی مثال بتائی گئی کہ وہ ایسا ہے جیسا کسی درخت کے سائے تلے چند سا کے لیے سستانے کے لیے کھڑا ہو جائے پھر وہاں سے روانہ ہو جائے۔ یہ وہ حقیقت ہے جو انسانی زندگی کی ہے۔ اس حقیقت کو انسان سمجھتا نہیں ہے، جس کی بنا پر اس کا یہ حال ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسانوں کا حال یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، یعنی یہ سب کچھ مال صرف مطلب جو ہے مال نہیں ہے، بلکہ اس میں مختلف مطلب چیزیں پابست ہیں، اس میں رزق بھی ہے، اس میں محبتیں بھی ہیں، اس میں رشتے ناتے بھی ہیں، اس میں مختلف قسم کی جائیدادیں بھی ہیں۔ سارا مال وہ کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، سب کچھ میرا ہے، اور اس کو سمیٹنے میں لگا ہوا ہے حل بن مزید کے نعرے کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کھایا وہ ہضم ہو گیا، جو پہنا وہ بوسیدہ ہو گیا، جو آگے بھیج دیا وہ باقی رہ گیا، اور جو پیچھے رہ گیا وہ وارثین کا ہو گیا۔ اس حقیقت کو میں اور آپ اپنی آنکھوں سے ہر جنازے کو نکلتے ہوئے تمام حالات سے ہم آراستہ دیکھتے ہیں، مگر اس کے باوجود میری اور آپ کی زندگی کا یہ حال ہے کہ 2 آنسو بہانے کے بعد ہم پھر سے وہی ڈگر پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، وہی دنیا، وہی حب مطلب خواہشات، اور وہی دنیا کو سمیٹنا اور اسی کے لیے اپنے آپ کو لگا دینا۔ اور جب اس دنیا سے واپس لوٹنے کا وقت آتا ہے تو پھر حال یہ ہے کہ دونوں ہاتھ خالی، تو شاید مطلب جو ہے ہمارا نام اعمال بالکل خالی، اور واپس لوٹ کر اس امید کے سہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ انسان جب اسے مدفون کر دیا جاتا ہے وہ لوگوں کی دعاؤں کے لیے مطلب ترستا رہ جاتا ہے، ان کے لیے کہتا ہے کہ میری اولاد کوئی مطلب جو ہے صدقہ جاریہ میرے لیے بھیج دے، مگر وہاں اسے نہیں آتا تو وہ اپنی اولادوں کو کوستا ہے، اپنی اولادوں کے لیے مختلف قسم کے غلط الفاظ نکالتا ہے، اور انہیں بار بار مطلب جو ہے اس طرف حسرت کے ساتھ دیکھتا ہے کہ کاش میرے لیے کچھ آئے، مگر اپنے لیے جاتے ہوئے تو شاید اعمال لے کر اگر جاتا تو وہاں پہ یہ حالات پیش نہ آتے، مگر وہ دنیا میں حب دنیا اور حب خواہشات کے لیے اپنے آپ کو مرا بیٹھا، اور اپنے اعتقادات کو اس نے غلط کر لیا، اپنے نظریات کو اس نے غلط کر لیا۔ جس آقا کے آگے جھکنا تھا، جہاں مطلب جو ہے اللہ آسمانوں سے نیچے اتر کر ہر رات مطلب زمین پر آتا ہے اور پکار کر کہتا ہے کہ کون مجھ سے مانگے میں اسے عطا کر دوں، اس وقت تو خواب خرگوش لیے ہوئے سوتا رہتا ہے، اور جب مطلب جو ہے ضرورت کی بات آتی ہے تو وہ مختلف ایسے مطلب جو ہے ساجیوں کو اس کے ساتھ شریک ٹھہرا کر ان کا مطلب جو ہے وسیلہ تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 1 میں اللہ رب العالمین اس دنیا کی حقیقت کو میرے اور آپ کے سامنے اور واضح کرنے کے لیے یوں ارشاد فرمایا، پاک ہے وہ ذات اور سورہ اعلیٰ آیت نمبر 16 سے لے کر 19 تک کی آیات میں اللہ رب العالمین یوں ارشاد فرماتا ہے، تمہارا حال یہ ہے کہ تم آخرت کے مقابلے میں دنیائی زندگی کو مقدم رکھتے ہو، حالانکہ آخرت دنیا سے بدرجہ بہتر ہے اور بہت زیادہ پائیدار ہے۔ یہ بات اگلی کتابوں میں بھی بیان ہوئی ہے، یعنی ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحفوں میں، یعنی بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ہمارے سامنے واضح کر دیا کہ آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی کے مقابلے میں بہت اچھی ہے، جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، وہاں کے انعامات ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور وہاں کے انعامات ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور وہاں کے درجات ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ رہ گئی دنیا کی زندگی تو وہ فنا رہنے والی ہے، کوئی چھوٹی عمر لے آیا ہے، کوئی درمیانی عمر لے آیا ہے، کوئی بڑی عمر کو پہنچ کر اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہے، مگر کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ وہ ہمیشہ رہے گا، ایسا کبھی نہیں ہوا ہے۔ مگر انسانوں کی زندگی کا یہ حال ہے کہ وہ آخری قبر میں پیر رکھ کے مطلب جو ہے رہنے کے باوجود بھی ویسی حالت میں بھی وہ دنیا ہی کی طرف جھکتا ہے، اسی کو سمیٹتا ہے، اسی کے بارے میں سوچتا ہے، اور اسی کے لیے تک و دو کرنے کی مطلب ترغیب بھی دلاتا ہے، تربیت بھی دیتا ہے، نصیحت بھی کرتا ہے، اور اسی کے الفاظ
दोहराता हुआ मुझे और आपको नजर आता है। दूसरी तरफ सूरह निसा आयत नंबर 77 में अल्लाह रब्बुल आलमीन यूं बयान करता है, आए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन लोगों को बता दीजिए कि दुनिया का सरमाया तो बहुत खलील है और आखिरत बेहतर है परहेजगार लोगों के लिए। यानी शर्त यहाँ पे बताई गई कि जो लोग तकवे की रविश इख्तियार करेंगे, जो लोग परहेजगार रहेंगे, जो लोग मुत्तकी रहेंगे, जो अपने नाम अमाल को सुधार कर चलेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है कि ऐसे लोगों के लिए दुनिया की जिंदगी नहीं बल्कि आखिरत की जिंदगी बेहतर है। और रह गए दुनियादार लोग, वो इसी दुनिया में मर खप जाने वाले हैं, जिनका अजर कोई इनाम आखिरत में उन्हें मिलने वाला नहीं है। सूरह अनआम आयत नंबर 32 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, और दुनिया की जिंदगी की हकीकत इसके सिवा कुछ नहीं है कि बस चंद दिनों का खेल तमाशा है और आखिरकार घर ही बेहतर है उन लोगों के लिए जो परहेजगारी इख्तियार के साथ जिंदगी गुजारते हैं। अफसोस तुम पर, क्या तुम इस बात को समझते नहीं हैं? यानी बड़े अच्छे अंदाज में अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानों के दिलों को झंझोड़ कर रख दे रहा है। अल्लाह ताला फरमाता है कि दुनिया की जिंदगानी ये तो सिर्फ चंद रोजा खेल तमाशा है। यानी वही हकीकत जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसानी जिंदगी का ये हाल है कि वो मोमिन की जिंदगी किसी दरख्त के नीचे सस्ताने की हैसियत से है कि वो चंद साह के लिए खड़े हो जाए और जब बुलावा आ जाए हाथ झटक कर खाली हाथ अल्लाह के दरबार में जाए, और उसके पास हाथ कोई चीज जाती है तो वो अपने नामा अमाल हैं, और अगर कोई चीज जाती है तो वो सदका जारिया हैं जो अपने पीछे नेक औलाद की शक्ल में कोई इल्म मतलब जो है पीछे छोड़ गया हो, या फिर कोई दरख्त या कुआं मतलब जो है पीछे खोद गया हो जिससे फायदा पहुंचता हो। जब तक वो चलता रहेगा वो क्रेडिट वो तमाम सदका जारिया की शक्ल में उसके नामा अमाल में जमा होता रहेगा, और जैसे ही वो मतलब जो है बंद हो जाएगा, उसका पैगाम रसानी का काम मतलब खत्म हो जाएगा, तो वहां मतलब जो है वो सिलसिला भी बंद हो जाएगा। ये सदका जारिया इंसानों के लिए फायदामंद होता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि इंसानी जिंदगी सिर्फ खेल तमाशा है, और रह गई आखिरत की जिंदगी वो तो हमेशा रहने वाली है। अल्लाह ताला मुझसे और आपसे पूछता है, अफसोस सद अफसोस, क्या तुम समझते नहीं हो? क्या तुम गौर व फिक्र नहीं करते? क्या तुम सोच विचार नहीं करते? जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया के अंदर जितनी नियामतें इस दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उतारी हैं, उन तमाम नियामतों में अल्लाह को जो नियामत सबसे पसंद है वो अकल है। इसलिए कि अकल इंसान को अशरफुल मखलूक बनाई है। अकल इंसानों को सोचने पर मजबूर करती है। अकल इंसानों को भले और बुरे में तमीज पैदा कराती है। अकल इंसानों को जायज़ और नाजायज़ में फ़र्क बताती है। अकल इंसानों को सही और गलत की पहचान बताती है। अगर ये अकल पर इंसान पर्दे डाल ले और इसे आंखें मूंद ले और इसे जगाने वाले ज़मीर को बंद कर दे, तो फिर इंसान सबसे ज़्यादा गाफिल है और सबसे ज़्यादा पछताने वाला मतलब इंसान है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह मोमिन आयत नंबर 39 में इस तरह इरशाद फरमाता है, ये दुनियावी जिंदगानी और यहाँ का साज सामान तो बस चंद दिनों के इस्तेमाल के लिए है, और आखिरत ही असल रहने की जगह है। इस आयत को सामने रखकर जरा सा दिलों के ऊपर हाथ रखकर आप पूछिए कि ये जो सोना, ये चांदी, ये बेश बहा किस्म के कपड़े, ये मुख्तलिफ किस्म की जायदादें, ये कार, ये बंगले मेरे और आपके क्या काम के? अगर ये दिल बंद हो जाए और जहां इंसान के इस जिस्म को मुर्दा मतलब तसव्वुर कर लिया जाए, मेरी और आपकी कोई हकीकत नहीं है। उस बेहतरीन किस्म के बेश बहा मतलब जो है उस कॉट से इंसानों को उतार कर जमीन पर सुला दिया जाता है। उस बेश बहा कपड़ों को मतलब जो है उतार कर सिर्फ 2 गज का सफेद कपड़ा उस पर लपेट दिया जाता है, और वो वसी मतलब जो है एकर्स में फैले हुए उस बंगले से निकाल कर इंसानों को 2 गज की जमीन में समो दिया जाता है और मिट्टी डालकर बंद कर दिया जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत में बड़ी ही दिलसोज अंदाज में इंसानों के जज्बात को हिला कर रख दिया है। अल्लाह ताला फरमाता है कि दुनिया की जिंदगानी, यहाँ का साज सामान तो बस चंद रोजा है, खेल लो, तमाशे कर लो, मगर थोड़े दिनों के बाद बुलावा आ जाए तो हर चीज से बरी जमा होकर वापस लौट कर आना है। हत्ता के रोते बिलखते बच्चों को पीछे माँ छोड़ जाती है, उसका ख्याल उसे नहीं आता, उसके सिलसिले में सोच विचार नहीं आता।
تو تصور کرے وہ نعمتیں کیا معنی رکھتی ہیں۔ اللہ رب العالمین سورہ حدید آیت نمبر 20 میں دنیا کی حقیقت لوگوں کے سامنے بتاتا ہے، اور آخرت میں مجرموں اور باغیوں کے لیے سخت ترین عذاب ہے، اور جو بندے رضا اور مغفرت کے لائق ہیں ان کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش اور رضا ہے، اور یہ دنیاوی زندگی تو بس دھوکے کا ایک سرمایہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے اچھے انداز میں انسانوں کو اس قرآن میں سمجھایا ہوا ہے۔ کاش کہ ہم اسے پڑھتے، اس پر تدبر کرتے، اس پر غور و فکر کرتے، تو یہی وہ قرآن ہے جو معجزے کی شکل میں انسانوں کے دلوں کو بدل کر رکھ دیتا ہے، ان کی سوچوں کو بدل کر رکھ دیتا ہے، اور سوچوں میں انقلاب برپا کر دیتا ہے، جذبات میں نکھار پیدا کرتا ہے۔ یہی تو وہ چیزیں تھی جو صحابہ کرام کی زندگیوں میں وارد ہوئی تھی، جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا، اپنا گھر، اپنا بار، اپنی ہر چیز انہوں نے قربان کر دی۔ کیا دنیا ان کے پیچھے نہیں چلی؟ کیا دنیا ان کے قدموں کا حصہ نہیں بنی؟ کیا دنیا سے وہ دور رہے؟ نہیں، دنیا کو انہوں نے برتنا سیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو مجرم اور باغی لوگ ہیں ان کے لیے تو عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے، اور رہ گئے رضاکار اور مغفرت کے لائق لوگ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے لیے بخششیں ہیں اور ان کے لیے بہترین اجر ہے۔ اب سوچنے کا مقام ہے کہ میرا اور آپ کا مقام کون سا ہے، اور میری اور آپ کی جگہ کون سی ہے، میرے اور آپ کے لیے اللہ رب العالمین نے کیا سامان عزیز تیار کر رکھا ہے۔ یہ سوچنا اور اس پر غور کرنا، اپنے احتساب کرنا، اس سے پہلے کہ میرا اور آپ کے لیے نماز جنازہ نہ پڑھی جا رہی ہو، اس سے پہلے کہ میں اور آپ اسے سوچ کر تیاری کر لیں، تبھی کامیابی کے دہانے پر میں اور آپ پہنچیں گے۔ احادیث کریمہ میں بھی اس کے تعلق سے جھجوڑ دینے والی احادیث کریمہ میرے اور آپ کے سامنے آتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا کو اپنا محبوب و مطلوب بنائے گا وہ اپنی آخرت کو ضرور نقصان پہنچائے گا، اور جو کوئی آخرت کو محبوب بنائے گا وہ اپنی دنیا کو ضرور نقصان پہنچائے گا۔ بس جب دنیا اور آخرت میں سے ایک کو محبوب بنانے سے دوسرے کا نقصان برداشت کرنا لازمی اور ناگزیر ہے، تو عقل و دانش کا تقاضا یہی ہے کہ فنا ہو جانے والی دنیا کے مقابلے میں باقی رہنے والی آخرت کا کو اختیار کر لیا جائے۔ کتنی پیاری بات مجھے اور آپ کو عقل اور ہوش مند لوگوں کے لیے بڑی اچھی بات بتائی گئی۔ کہا گیا کہ ایک کو اختیار کرو تو ایک کو نقصان پہنچتا ہے، دنیا کو اختیار کرو آخرت تباہ ہو جائے گی، اور آخرت کو اختیار کرو دنیا تباہ ہو جائے گی۔ عقل کا تقاضا یہی ہے کہ منافع بخش چیز کے پیچھے چلا جائے، اس کو اختیار کیا جائے، وہ کامیابی کے ساتھ انسانوں کے ساتھ چلتی ہے۔ اور اس کے سلسلے میں آیا کہ کامیابی کا تقاضا یہی ہے کہ آخرت کو اختیار کر دیا جائے، تو پھر انسان فائدہ مند ہوگا اور آخرت میں زیادہ منافع بخش ثابت ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خبردار، دنیا اور جو کچھ بھی دنیا میں ہے اس پر خدا کی پھٹکار ہے، اور اس کے لیے رحمت سے محرومی ہے، سوائے خدا کی یاد کے اور ان چیزوں کے جس کا خدا سے کوئی تعلق اور واسطہ ہے، سوائے عالم اور متعلم کے۔ کتنی بڑی بات فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، دنیا کی نعمتوں پر پھٹکار ڈال دی۔ کہا کہ یہی وہ پھٹکار ہے، کہا کہ یہی وہ محرومی، اور اس کے لیے کوئی اس میں جگہ نہیں ہے۔ کہا کہ رہ گئی آخرت، تو اس کے سلسلے میں فرمایا کہ جو تعلق اللہ سے جوڑتی ہو، اللہ کی رضائیت سے جوڑتی ہو، اور جسے اللہ کے تعلیم سے جوڑتی ہو، وہ سب سے بہتر ہے۔ باقی تمام چیزیں اللہ کی نعمتوں کی اس دنیا کے اندر صرف اس کے استعمال کے لیے ہیں، باقی سب کچھ فنا ہو جانے والی ہے۔ کیا اس حقیقت کو میں اور آپ جانتے ہیں؟ کیا اس کے لیے میں نے اور آپ نے کوششیں کی ہیں؟ سوچنا سوال آپ کے درمیان اور میرے دل کے درمیان رکھا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن فرمایا کہ کیا کوئی ایسا ہے کہ پانی پر چلے اور اس کے پاؤں نہ بھیگے؟ تو عرض کیا گیا، صحابہ کرام نے کہا کہ حضرت ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسی طرح دنیا دار گناہوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ بڑی اچھی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا پہ چلے اور دنیا کو سمیٹے اور وہ گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے، ایسا ممکنات میں سے نہیں ہے۔ اس لیے کہ حب دنیا اور حب خواہشات جہاں جنم لیتے ہیں، وہاں گناہوں کے بیکٹیریاز وہاں پہ چلتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ ہم چاہے نہ چاہے وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ عطر کی دکان میں جاؤ،
چاہو نہ چاہو، خریدو نہ خریدو، واپس مطلب خوشبو لگا کر لوٹ آتے ہیں۔ اور رہ گئے کوئلے کے کان، جہاں انسان خریدنے نہ بھی جائے تو واپس اپنے ساتھ کالک لگائے ہوئے واپس باہر ضرور آتا ہے۔ دنیا کی زندگی بالکل اسی طرح ہے۔ اس دنیا کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینا۔ وقت مجھ کو نہیں بندگی کے لیے، بندگی چھوڑ دی زندگی کے لیے، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ سوچیے اور غور و فکر کیجیے، اور اپنے نامہ اعمال کی طرف نظر ثانی کیجیے، اور اپنے نامہ توشہ کی طرف ہمیشہ مطلب نظر ثانی کرتے رہے، اس لیے کہ یہاں سے لوٹ جانے کے بعد واپس پلٹ آنا ممکنات میں سے نہیں ہے۔ یہاں سے چلے جانے کے بعد یہاں سے کوئی چیز ہمارے نامہ اعمال میں آئے گی، اس کی امید کم ہی لگانا چاہیے۔ اور اگر ہم نے پیچھے مطلب امیدیں لگائیں تو ہمارے لیے سوائے حسرتوں کے، سوائے پچھتاوے کے کوئی ہاتھ نہیں آئے گا۔ اسی لیے اپنی آپ کو اللہ کے حکم کے آگے، اس کے احکامات کے آگے، اس کی نصیحتوں کے آگے اپنے آپ کو سربسجود کر دینا کامیابی کی ضمانت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو آزمائیں، ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ اسی لیے دنیا کو سجا کر رکھ دیا گیا ہے، دنیا کو پھیلا کر رکھ دیا گیا ہے۔ جو شخص اس دنیا پہ مر مٹے گا وہ ناکام ہو جائے گا۔ جو اس دنیا کو برتے گا مگر اپنے مقصد زندگی کی خاطر، اس مقصد کی تکمیل کی خاطر، اور اسے اس طرح ہی استعمال کرے گا جتنی اس کے لیے ضرورت ہے، تو وہ کامیابی کے دہانے پر پہنچے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آخری بات آیت نمبر 8 میں سورہ کہف کی، آخرکار ان سب کو ہم ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ یعنی یہ جو زمین کی زینتیں ہیں اور اس زمین کی مختلف قسم کی نعمتیں ہیں، ان سب کو جب میدان حشر برپا ہوگا، ان سب کو فنا کر دیا جائے گا، سب چٹیل میدان بن جائیں گے، اور سب لوگ وہاں پہ وارد ہوں گے اور اپنے نامہ اعمال کے ساتھ آئیں گے، اور جو نیک عمل کرے گا اس کو جنت کی بشارت دی جائے گی، اور جو بد عمل لے آئے گا یا اعمال میں کمی لے آئے گا اس کے لیے جہنم جیسی جگہ تیار کر کے رکھی گئی ہے۔ سامعین کرام، وقت کی کمی کے باعث وقت اختتام پہ پہنچا۔ اگلی آیتیں ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں سورہ اصحاب کہف کے واقعے کو ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں تفصیل کے ساتھ سنیں گے، مگر آج کی آیات میرے اور آپ کے ایمانوں کو جھنجھوڑنے کے لیے، میرے اور آپ کے ایمانوں میں بڑھوتری کے لیے بڑی اہم مطلب ثابت ہوئی ہیں۔ تو اس کو سوچئے، اس پر غور کیجئے، اسے بار بار مطلب سنیے، اور ان آیتوں پر غور کیجئے کہ آیا میرا اور آپ کا عمل واقعتاً نیک عمل ہے؟ کیا میں اور آپ اس دنیا کی خاطر مطلب اس دنیا کے بندے بن بیٹھے ہیں یا اللہ کے بندے بن بیٹھے ہیں؟ کیا اپنے مقصد زندگی کو میں نے اور آپ نے تکمیل تک پہنچانے کی کوششیں کی ہیں؟ اور انہی مقصد زندگی میں اولاد کی تربیت بھی ہے، اپنی تربیت بھی ہے، اپنی اصلاح بھی ہے، لوگوں کی اصلاح بھی ہے۔ ان سب کے ساتھ وہ ہم نے وہی 5 سوالات کہتے ہوئے اپنے بات کا اختتام کروں کہ قیامت کے میدان میں، میدان حشر میں لوگوں سے 5 سوالات کیے جائیں گے۔ یہ 5 سوالات زندگی کو کور کر لیتے ہیں۔ پہلا سوال ہوگا، تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری، اپنا وقت کہاں گزارا؟ یہ وقت جو مجھے اور آپ کو دیا گیا ہے، اس کے سلسلے میں سوچئے میرا اور آپ کا وقت کہاں لگ رہا ہے؟ صرف کھانے پکانے میں، یا صرف دنیا داری میں، یا پھر دعوتوں کو مطلب ادھر ادھر جانے، لوگوں کی غیبت چغلی باتیں، بیکار کے نیوز میں، بیکار کے چینلز مطلب مختلف دیکھتے ہوئے کیا اس میں گزر رہا ہے؟ یا پھر مطلب وہ کوئی ایسا وقت ہے جہاں اللہ رب العالمین کے پاس ہم وقت رکھ کر کہہ سکے کہ ہم نے تیرے دین کے خاطر یہ اور یہ کیا ہے؟ سوچیے اور غور و فکر کیجیے۔ دوسرا سوال ہے کہ تم نے اپنا مال کہاں سے حاصل کیا؟ مال میں کئی چیزیں آتی ہیں، میں کئی بار آپ بتا چکی ہوں۔ ان اموال میں آپ اپنا صحیح مال مطلب کہاں سے حاصل کر رہے ہیں؟ ان مال کا کہاں خرچ کیا جا رہا ہے؟ کیا ان کے حقوق ادا کیے جا رہے ہیں؟ ان حقوق کے صحیح مطلب حقداروں تک ان کا مال پہنچ رہا ہے؟ سوچیے اور غور و فکر کیجیے۔ یا اس مال پر سانپ بن کر میں اور آپ بیٹھ گئے ہیں؟ چوتھا سوال ہے کہ ہم نے علم کہاں سے حاصل کیا؟ علم انسانوں کو سیدھی راہ بتاتا ہے، علم ہدایت سے آراستہ کرتا ہے، علم اللہ کے قریب لے جاتا ہے، علم صحیح معلومات دیتا ہے، علم اللہ کی ناراضگی بتاتا ہے، علم اللہ کی ناخوشی بتاتا ہے، علم اللہ کی خوشنودی بتاتا ہے،
علم جنت کا راستہ بتاتا ہے، علم اندھیرے میں روشنی عطا کرتا ہے۔ کیا یہ علم میرے اور آپ کے پاس ہے، یا وہ علم ہے جو دنیاوی ڈگریوں کے خاطر لمبی چوڑی مطلب جو ڈگریاں ہیں جس پر ہم نے بہت سارا وقت لگا دیا، مگر ہمیں معلوم نہیں ہے کہ قرآن کسوٹی میں کیا رکھا گیا ہے، قرآن مجھے اور آپ کو کیا تعلیم دیتا ہے، احادیث کریمہ مجھے اور آپ کو کیا بتاتے ہیں، صراط مستقیم کیا ہے، اور میں صراط مستقیم پر ہوں یا راہ سے گم ہو گئی ہوں۔ اگر یہ معلوم نہیں ہے تو پھر سوائے مطلب جو ہے بے وقوفی کے میرا اور آپ کا کوئی حاصل نہیں ہے۔ 5واں آخری سوال ہے، وہ یہ ہے کہ جو علم حاصل ہوا ہے، پیغام رسانی کا کام اس دنیا کے اندر آفاقی نظام یہی ہے کہ ایک دوسرے سے علم حاصل کیا جائے اور اپنے نیچے اطراف میں رہنے والوں کو بتلایا جائے۔ یہی طریقہ کار ہے جو سرکل دنیا کا چلتا آ رہا ہے۔ بلغ عنی ولو آیا، کیا اس کا پیغام میں اور آپ دے رہے ہیں، یا پھر یہ بہانہ بازی کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس صلاحیت نہیں ہے، ہمارے پاس بات کرنے کا انداز نہیں ہے، ہمارے پاس جھجک ہے، ہمارے پاس ڈر ہے، ہمارے پاس فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے وغیرہ۔ کیا اس بہانوں کے نتیجے میں اور آپ بچ سکیں گے؟ سوچئے، غور و فکر کیجئے۔ اگر صحیح ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجئے، اگر صحیح نہیں ہے اپنی ڈرائیونگ سیٹ پر اپنی مطلب جو ہے راستے کو سیدھا کیجئے، اسٹیئرنگ کو سیدھا کیجئے اور صراط مستقیم پر چلیے۔ وہی ہمارا راستہ ہے، وہی ہماری جنت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والا بنائے، اس پر تدبر کرنے والا بنائے، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو استوار کرنے والا بنائے، اور اسی کے مطابق اپنی زندگیوں کو چلانے والا اور اللہ کی رضا کے خاطر مر مٹنے والا مجھے اور آپ کو بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔